अलैकुम इमदाद सुमरो। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने फिर बैरून मुल्क जाने की तैयारी पकड़ ली है और उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है। ना सिर्फ बैरून मुल्क भिजवाने के लिए, उनका नाम ECL में निकलवाने के लिए, बल्कि अपने भाई मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मनाने के लिए भी उन्होंने उन पर असर रसूख इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का ज़ोर नहीं चलता होता नवाज़ शरीफ साहब पर, और शहबाज शरीफ साहब का अब तो साबित हो गया कि उधर भी ज़ोर नहीं चल रहा। जिनके बीच में, यानी नवाज़ शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट, जिनके बीच में वो सैंडविच बने हुए हैं, उन दोनों तरफ उन्होंने लॉबिंग करना शुरू कर दी है ताकि मामलात बेहतर हों। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो शहबाज शरीफ साहब का मिशन अधूरा रह गया था ना, अंजलि के अधूरे प्यार की तरह। अंजलि आपको याद है ना, मेरा प्यार अधूरा रह गया, बड़ी मशहूर मूवी रही है अपने दौर की, तो काजुल की। तो वो शहबाज शरीफ साहब का मिशन भी अधूरा रह गया था। वो जेल से रिहाई ली उन्होंने, उनकी मर्ज़ी से थी। वो रिहा होना चाहते थे तो रिहा हुए, जेल जाना चाहते थे तो जेल गए। ये सब कहानी है, सारा कहानी से मुराद के सब एक तारीख़ है और सब सामने पड़ा हुआ है कि PDM मुतहरिक हो रहा था तो शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार होकर जेल चले गए कि ना मैं बोलूँगा ना मैं सुनूँगा। मियाँ साहब अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो मैं उस स्टेज पर मौजूद नहीं हूँगा, और अगर मियाँ साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें और स्टेज पर मौजूद हूँ और उनके हक़ में ना बात करूँ तो भी मसला। तो लिहाजा PDM जैसे ही मुतहरिक हुआ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो दौड़ते फिरते थे ना, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी PDM बनाना चाहते थे तो मियाँ साहब आगे आगे थे, बिलावल भुट्टो पीछे पीछे होते थे। लेकिन फिर जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का इशारा आया तो फिर PDM बन गया और सारा कुछ हो गया। तो उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब हो गए थे, जेल चले गए थे। और फिर जब PDM में इख्तलाफात बढ़ गए, शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए, PDM गैर मुतहरिक हो गया। तो फिर जब शहबाज शरीफ साहब बाहर आए तो और जेल गए, दोनों को समझा गया कि जी वो गिरफ़्तारी भी फरमाइशी थी और रिहाई भी एक मिशन के तौर पर थी। और मिशन ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे रिहा करो, मुझे बाहर भेजो, बाहर जाने दो, मैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मफाहमती बयानिए पर लेकर आऊँगा। जिसके लिए उन्होंने कहा था वो तारीख़ी इंटरव्यू कि मैं जाऊँगा। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी पाकिस्तान को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, और मैं जाऊँगा अपनी मारूज़ात, ये मैं उनको कोट करूँ, अपनी मारूज़ात उनके सामने रखूँगा, और फिर अगर वो ना माने तो मैं उनके पाँव पकड़ लूँगा और पाँव पकड़ कर भी उनको मनवा लूँगा। और मुझे यकीन है, यकीन से भी ज़्यादा यकीन है कि नवाज़ शरीफ साहब मान जाएंगे। कामरान खान का इंटरव्यू तारीख़ी। और फिर एक इंटरव्यू रात उन्होंने दिया था सलीम साफ़ी साहब को, एक इंटरव्यू कुछ दिन पहले हमारे सीनियर दोस्त हैं सलमान गनी साहब दुनिया TV को, उन्होंने दिया था। तो उन सारे इंटरव्यूज़ के ज़रिए एक तो वो अपना मौक़िफ़ सामने ला रहे हैं दोनों फ़रीक़ैन के लिए, नवाज़ शरीफ साहब के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। तो वो अब दोबारा शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक ख़बर है कि अब वो जो उन्होंने छोड़ दी थी बाहर जाने की कोशिशें, वो अब कोशिशें उन्होंने दोबारा शुरू कर दी हैं। कश्मीर के इंतखाबात के बाद, कश्मीर के इंतखाबात की जो मुहिम चली थी, उस मुहिम के दौरान शहबाज शरीफ साहब डेलिब्रेटली, शौरी तौर पर वो मुतहरिक नहीं हुए, क्योंकि उनका ख्याल था कि या तो वो मुहिम चलाएंगी या मरीम नवाज़ चलाएंगी। क्योंकि जो मरीम नवाज़ चलाएंगी तो वो मैसेज कुछ और जाएगा, वो मज़ाहमती या वो क्या होता है, वो तसादुम कन्फ्रंटेशन वाला मैसेज जाएगा। अगर शहबाज शरीफ साहब करेंगे तो रिकन्सिलिएशन का, और वो मौक़िफ़ जाएगा कि जनाब हम तो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मिलकर चलें। तो जिसका शहबाज शरीफ साहब ने कल इजहार भी किया कि माज़ी भुलाना होगा हमें सबको। मैं कहता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को माज़ी भुलाना होगा और इधर से भी भुलाना होगा। दोनों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, लिहाजा माज़ी भुलाना होगा। तो उस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर का इलेक्शन उसमें मुतहरिक नहीं हुए थे। कश्मीर के इलेक्शन के नताइज ऐन शहबाज शरीफ साहब की तवक्कुआत के मुताबिक आए कि अगर हम अपने बयानिए को, जो डबल बाइंडेड होता है ना कि कभी मरीम नवाज़ कभी शहबाज शरीफ, जब तक उसको हम शहबाज शरीफ वाली लाइन पर नहीं ले आते, मफाहमत वाली लाइन पर नहीं ले आते, तब तक हमें पाकिस्तान की सियासत में हमारे लिए रास्ते बंद होते जाएंगे, ज़मीन तंग होती जाएगी सियासी ज़मीन पाकिस्तान में। तो वो शहबाज शरीफ साहब ने जब नतीजा देखा तो उस नतीजे इलेक्शन की मुहिम तक वो चुप करके बैठे रहे, वो बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, और वो ना पूछते थे मरीम नवाज़ साहबा को कि क्या कर रही हैं, ना इनसे कोई पूछता था कि जी हमें क्या करना चाहिए। जो ग्राउंड मिली वहाँ उन्होंने खेलने की कोशिश की और नताइज उनके मुताबिक नहीं मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नाकाम हुए, सियासी तौर पर तो ज़ाहिर है नाकामी है, लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं और जिस तरह के कश्मीर के इंतखाबात हुए, उसको हम मुस्लिम लीग नून की नाकामी नहीं कह सकते। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ मुस्लिम लीग नून को वो नताइज नहीं मिले जो मुस्लिम लीग नून चाहती थी।
ان کو نہیں دیے گئے وہ رزلٹ. اگر ان کی 8 سیٹیں بنتی تھیں، ان کی 10 بنتی تھی، ان کی 11 بنتی تھی، 12 بنتی تھی، جو بھی وہ سمجھ رہے تھے وہ ان کو نہیں ملی. تو جب وہ نہیں ملی تو شہباز شریف صاحب باہر آئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کیمپین ٹھیک نہیں کی، ہمیں اپنی کارکردگی دکھانی چاہیے، ہمیں کنفرنٹریشن کا میسج نہیں دینا چاہیے تھا. وہ ان کا انٹرویو ہے کہ جی ہمارے پاس موقع تھا، ہمارے پاس وقت تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ بتاتے کہ ہم نے کیا کیا ہے کشمیر میں، اور ہم ذاتی حملے چلتے رہے، مہم ہوتی رہی. وہ شہباز شریف صاحب کا انٹرویو بڑا. تو بہرحال وہ ساری چیزوں کے بعد وہ ہوا. وہ شہباز شریف صاحب نے کشمیر کے انتخابات کے بعد وہ سامنے آئے، نکلے، اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے لابنگ شروع کی تو اس کے بعد انہوں نے کل ایک اور انٹرویو دیا ہے، اور وہ انٹرویو سلیم صافی والا. اس انٹرویو سے پہلے اور اس کے بعد میں انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں میں، ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے باہر جانے کا اپنا ارادہ بتا دیا ہے کہ میں نے باہر جانا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ باہر کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ باہر اپنے بھائی صاحب کو اپنا جو پلاننگ ہے ان کی وہ بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی جو ہے اپنا خاندان اور اپنی جماعت، اس کی سیاست کو بچا سکتے ہیں، کس طرح محفوظ کر کے آگے منتقل کر سکتے ہیں اپنی نئی نسل کی طرف، کس طرح مریم نواز کی سیاست محفوظ ہو سکتی ہے، کس طرح حمزہ شہباز کی سیاست محفوظ ہو سکتی ہے. وہ یہ سارا پلاننگ لے کر، اور کس طرح میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو دن مشکل دن ہے، جس کا نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں بھی اظہار کیا تھا پچھلے دنوں کشمیر کے الیکشن کے لیے، جو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا یا خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تکلیف میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں باہر. تو وہ تکلیف کے دن ختم کروانے کے لیے بھی جو شہباز شریف صاحب کے پاس ایک منصوبہ ہے، تو وہ وہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں. وہ جو لے کر جانا چاہ رہے تھے جب جیل سے رہا ہوئے، اور 8 مئی کو ان کو روکا گیا تھا باہر جانے سے. لاہور ایئرپورٹ پر انہیں آف لوڈ ہی کر دیا گیا تھا ایک طرح سے، کہ وہ سارا کچھ انہوں نے باہر جانے کی تیاری کر لی، ڈاکٹروں سے وقت لے لیا، سارا کچھ کر لیا، لیکن انہیں ایئرپورٹ پر روک دیا گیا تھا کہ جی نہیں، آپ نہیں جا سکتے. اور کوئی بھیجنا چاہ رہا تھا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کون باہر بھیجنا چاہ رہا ہے، اور کوئی روکنا چاہ رہا تھا. تو وہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کس کے ذریعے روکا ہوگا، سب کو پتہ ہے، اوپن سیکریٹ ہے. تو بہرحال ایک جگہ لڑائی ہے نا، جس میں ایک فریق جو ہے وہ مفاہمت والے شہباز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرا فریق شہباز شریف عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے کہ جی ان کو نہیں معاف کرنا، ان کو نہیں چھوڑنا. تو وہاں ایک عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب کو بھیجنا چاہ رہے تھے، اور دوسرے عمران خان صاحب کی آواز پر لبیک کہہ کر شہباز شریف صاحب کو انہوں نے واپس روک دیا تھا. تو اب دوبارہ شہباز شریف صاحب نے انٹرویوز کے ذریعے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ فوج ان کو ایک میسج دینے کے بعد دوبارہ کوشش کرنا شروع کر دی ہے کہ جی میں باہر جاؤں. اچھا، اب باہر جا کر یہ والا پیغام، یہ پروجیکٹ جو میں نے بتایا وہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں. تو اس پروجیکٹ میں ایسا کیا ہے جو شہباز شریف صاحب آج کے جدید زمانے میں فون پر نہیں کر سکتے، واٹس ایپ کال پر نہیں کر سکتے، سگنل پر نہیں کر سکتے؟ مختلف مینس ہیں، مختلف طریقے ہیں بات کرنے کے، رابطہ کرنے کے، وہ اس پر نہیں کر سکتے. تو اس میں ظاہر ہے بہت سی چیزیں جو جواب مل رہا ہے کہ بھئی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو شہباز شریف صاحب اس درد تو کہیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ جی ہم یہ کر لیں گے. میاں نواز شریف صاحب کو جا کر کہیں گے کہ جناب ابھی تو ہم یہاں تک آئے نا، یہ والا جب معاملہ آئے گا تو اس کو ہم دیکھ لیں گے. مطلب ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب بھی چپ ہیں، مریم بھی چپ ہیں، حالات اپنے قابو میں لا کر ہم کیوں چپ ہوں گے؟ پھر ہم اپنی اسی طرح سیاست کریں گے جس طرح 2008 کے بعد کی تھی ہم نے. مشرف کے ساتھ بھی تو ڈیل ہی کی تھی نا. تو اس طرح کی بھی باتیں، اس طرح کے بھی معاملات ہوں گے کہ شہباز شریف صاحب جس کو حکمت عملی بنا لے، کہہ دیں، ڈاج نہیں کا لفظ استعمال کرتا، حکمت عملی کہہ دیں کہ یار ادھر ایک کمنٹمنٹ کریں گے، ادھر دوسری ادھر کمنٹمنٹ کر کے اور کہیں گے کہ جناب یہ یہاں تک ابھی مان لیتے ہیں، ہم تگڑے ہونے کے بعد پھر آگے نکل پڑیں گے، اور پھر وہ جو ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں وہ ہم نہیں کریں گے. ماضی کی غلطی کیا ہے جی؟ مشرف کو پکڑ لیا تھا، ماضی کی سب سے بڑی غلطی. نواز شریف صاحب جب 2008 میں مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت میں آئی، اور اس کے بعد 2013 میں نواز شریف صاحب کو جن انتخابات کو آصف زرداری نے آر او انتخابات کہا تھا، اس کے بعد وہ وزیر اعظم بھی بن گئے. ان کی اہلیت جو تھی، نااہلیت، وہ بھی ختم ہو گئی. 10 سال کے بعد ان کی اپیل بھی سنی گئی تھی، تو ایک ماحول بنا تھا نا. تو وہ کرنے کے بعد نواز شریف صاحب نے مشرف کو، شہباز شریف صاحب کی رائے کے خلاف پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، اندر ان پہ مقدمہ کر لیا غداری کا، بغاوت کا. وہ ڈیل میں نہیں تھا، انڈرسٹینڈنگ میں نہیں تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے انڈرسٹینڈنگ توڑی، اور وہ انڈرسٹینڈنگ کی تھی شہباز شریف صاحب نے اور دوسرا چودھری نثار نے. چودھری نثار
اس کے بعد جو ہے وہ دھرنے ہوئے، جو بھی ہوا، بہرحال چودھری نثار صاحب اس کے بعد نواز شریف صاحب سے روٹھ کر بیٹھ گئے۔ شہباز شریف صاحب یہ نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف صاحب کو اگر موقع ملا، اگر ان کے پاس سارے کے سارے ایم این ایز آ کر برملا انہوں نے کہہ بھی دیا کہ جی میاں شہباز شریف صاحب آپ پارٹی کے سربراہ بن جائیں، ہم نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑتے ہیں، الگ سے پارٹی مسلم لیگ نون کا گروپ بنا لیتے ہیں، یا ہم اصل مسلم لیگ نون ہے جس طرح مسلم لیگ قائد اعظم نے کیا تھا، ہم خیال گروپ بنایا تھا میاں اظہر صاحب نے، اور پھر چودھری برادران ساتھ مل دیے، تو اس طرح اگر 100% مائنس نواز شریف باقی ساری مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی طرف چل بھی پڑے تو شہباز شریف صاحب ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس ارادے کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا اگر میری بات نہیں مانی جائے گی تو پھر میں اللہ کروں گا، چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا، پھر میں نے جو خدمت کرنی تھی کر لی۔ آج بات میری یا نواز شریف صاحب کی نہیں ہے، آج بات ہے آئندہ نسل کی سیاست کی، آج بات ہے مریم نواز کی، آج بات ہے حمزہ شہباز کی۔ تو ابھی ہمارے پاس 2 4 5 سال ہیں جو سیاست کرنے کے، اس کے بعد ظاہر ہے صحت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، زندگی ہے، اللہ سلامت رکھے ان کو، لیکن ان کا خیال ہے کہ ہم تو اب اپنی اننگ کھیل چکے ہیں۔ تو میں جو کوشش کر رہا ہوں باہر جا کر کے بھائی صاحب کو مناؤں کہ یار تھوڑا سا نیچے آ جائیں، ذرا اونٹ سے اتر جائیں، ہم سندھی میں کہتے ہیں ذرا اونٹ سے نیچے ہو کر بات کرو بھائی، ذرا برابر ہو کر بات کرو، تو وہ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یار آپ ذرا اونٹ سے نیچے آ جائیں، نیچے آ کر بات کرتے ہیں، کیونکہ جس طرز کی سیاست مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں اس سیاست میں ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، سیاسی مستقبل۔ اور اگر مریم نواز کا سیاسی مستقبل محفوظ نہیں ہے تو حمزہ کا بھی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہ میں کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ ہماری جو سیاست ہے وہ نواز شریف کی فیملی سے یعنی مریم نواز سے ہٹ کر میری فیملی یعنی حمزہ شہباز کی طرف آئے، وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں کراؤڈ پلر جو ہے پارٹی کی فالوئنگ ہے وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہے۔ بالکل اسی طرح انہوں نے جو جیسچر دیے ہیں، انہوں نے باتیں کی ہیں شہباز شریف صاحب نے، بالکل اسی طرح حمزہ شہباز کا مستقبل مریم نواز کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہے، جیسے میرا مستقبل نواز شریف صاحب کے ساتھ، یعنی شہباز شریف کا مستقبل نواز شریف صاحب کے ساتھ جڑا ہے۔ تو یہ غلط فہمی میں نہیں ہوں۔ شہباز شریف صاحب بہت کیلکولیٹڈ آدمی ہے، اور ان کو وہ عوامی وہ پذیرائی چاہیے بھی نہیں کہ لوگ آ رہے ہیں ہاتھ چوم رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کی طرح مطلب کوشش کرتے ہیں کہ یار کم لوگ ملیں، وہ لوگ ملیں جو ان کی بہاں میں ہاں ملائیں، بات کریں اور نکل جائیں۔ باقی وہ ٹیکنوکریٹ ٹائپ آدمی ہیں، تو انتظامی امور کے ایکسپرٹ آدمی ہیں، سیاسی پولیٹیکل وہ ان میں نہیں ہیں، وہ جراثیم ہوتے ہیں نا، وہ نواز شریف صاحب میں، مریم نواز صاحبہ میں، تو وہ ان کو پتہ ہے کہ جی میں تو نواز شریف صاحب کی جو ہوگی لائن، اس لائن کو آگے لے کر تو چل سکتا ہوں، انتظامی ترقی وہ جو معیشت کے حوالے سے حکومت انتظامی امور وغیرہ وغیرہ، لیکن میں خود اگر یہ سوچوں کہ میں بہت بڑا لیڈر بن گیا ہوں، شہباز شریف صاحب خود کہا ہے، تو وہ میں ایسا کبھی نہیں سوچتا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی میری پولیٹکس ہے، ان کے بغیر نہیں ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کو بہتر منتظم ہونے کا تو ان کو ہے خیال کہ میں ہوں، لیکن اگر نواز شریف سے جڑا رہا تو، نواز شریف صاحب کے ساتھ جڑا نہیں رہا تو پھر نہیں ہوگا، وہ والا بھی ہاتھ سے چلا جائے گا، جو مقبولیت یا جو آج پذیرائی ہے وہ بھی نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح وہ سوچ رہے ہیں کہ مریم اور حمزہ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، لہٰذا وہ اب کی بار جو باہر جانا چاہ رہے ہیں، جو انہوں نے دوستوں کے ساتھ بات چیت کی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ادھر ادھر دوستوں سے پیغامات بھی بھجوائے ہیں، لیکن جب تک دونوں بھائی، وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں گوڈو گوڈے ساں گڈے، یعنی بالکل یوں ایک ساتھ بیٹھ کے نا راز و نیاز کی باتیں جب تک نہیں کر لیتے تب تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا، جس کے لیے شہباز شریف صاحب کو باہر جانے کی ضرورت ہے۔ اور اب شہباز شریف صاحب باہر جانے کے لیے دوبارہ پل توڑ رہے ہیں، اگر ان کے پر کوئی کاٹ نہ دے تو۔ اور مسئلہ ہے مفاہمت کا، مسئلہ ہے ڈیل کا، جس کے لیے مدعا ہے ڈیل کا، مسئلہ ہے مفاہمت کا اور معاملہ ہے ڈیل کا، جس کے لیے کل شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ڈیل کرنے میں حرج کیا ہے۔ اور اگر نواز شریف صاحب مان گئے تو پھر ظاہر ہے ڈیل ہوگی، اور پھر ہوگی عمران خان صاحب اور ان کے ایک اور سپورٹر کی شرط پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔